बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज़, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। आइए जी चलते हैं अपने नावल की तरफ। वकार हाउस के दर दीवार किचन से निकलती इश्तिहाअंगेज़ खुशबुओं से महक रहे थे। वकारुल हसन और बेगम वकारुल हसन ने डाइनिंग हॉल में कदम रखा तो शानदार नाश्ते का एहतमाम देखकर खुश हो गए। आज ईमान इनके साथ वॉक पढ़ने गई थी। नानी और नवासी नमाज के बाद रोज़ करीबी पार्क वॉक के लिए जाते थे। आज संडे था और ईमान का स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने का प्लान था। अरे वाह, आज तो हमारी बेटी ने दिल खुश कर दिया। हलवा पूरी और चने देख कर ही इनका दिल खुश हो गया था। बैरिस्टर साहब, आपके लिए नहीं है? ये सब आप भूल गए कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है? आप अपना परहेज़ी खाना ही खाएंगे। हलवा पूरी की तरफ इनके बढ़ते हाथ देखकर बेगम वकार ने बड़े रोब से टोका और हलवे का डोंगा लाती ईमान हंसती। वकारुल हसन का रोब सारी दुनिया पर चल सकता था लेकिन अपनी बेगम पर नहीं। इन दोनों के दरमियान यूँ ही नोक झोंक जारी रहती और ईमान हंसती रहती। नानो, आज तो नाना अब्बू को छुट्टी दे दें, बेचारे देखे कैसे मासूम लग रहे हैं। कुर्सी घसीट कर बैठती वह नाना अब्बू की उतरी हुई शक्ल देख कर बोल उठी। इसके बाद पर जहाँ नाना अब्बू का कहकर छोटा वहीं नानो भी खुलकर हंसती। डॉक्टर होकर मरीज़ को खतरे में डाल रही हो, फिर कुछ हुआ तो खुद ही संभाल लिया। नाना अब्बू को मज़ेदार नाश्ते से इंसाफ करते देखकर नानो की बड़बड़ाहट अरूज पड़ती। फिक्र न करें, नाश्ते के फ़ौरन बाद टैबलेट दे दूँगी। नाना अब्बू, आज आप ऐश करें। शाबाश मेरी बेटी, देखो इसे कहते हैं रहम दिली। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। वकारुल हसन ने प्यार से करीब बैठी ईमान को साथ लगाते हुए कहा तो वो दोनों ही नाना नवासी नानों को घूरती नज़रों से देखते पाकर अपनी हंसी कंट्रोल करने में नाकाम रहे। डाइनिंग हॉल कहकों से गूंज उठा। ईमान की हंसी को ब्रेक दरवाजे में खड़े शख्स को देखकर लगी। इन दिनों ने भी महसूस किया, तभी दरवाजे में खड़े अपने जवान पोते पर नज़र पड़ते ही समझ गए। गुड मॉर्निंग ग्रैंड मामा। पापा आगे बढ़कर बेगम वकार के बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। गुड मॉर्निंग माय सन। आज कैसे सुबह सुबह उठ के? आम दिनों में वो कम ही नाश्ता करता, कभी एक कप चाय या एक दोस्त या बॉयल एग, और वीकेंड पर तो इसकी आंख 12-1 बजे खुलती थी। साढ़ा भरा बल्कि अब तो वीकेंड गया, रूटीन ही ऐसी सेट हो गई हुई है। सिर्फ जिस दिन यूनिवर्सिटी जाना हो ना, उस दिन 11 बजे उठती हूँ। अगर मैं उसके अलावा 11:30-12 बज जाते हैं उठते उठते। तो जिदों पे पहले उठ जावा ना, यूनिवर्सिटी नहीं भी जाना वैसे, तो फिर पापा कहते हैं आज यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना। मैं कहती नहीं जाना। पता नहीं नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह बाबा का फ़ोन आया, बाद में नींद ही ना आई। गिलास में जूस डालते वाम से लहजे में तफसील बता रहा था। खैर थी, सुबह सुबह नवान का फ़ोन आया। नानों को फिक्र होने लगी। जी ग्रैंड माँ, ऑफिस का कोई काम था, इसी सिलसिले में बाबा से थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बाबा ने वही बताने के लिए फ़ोन किया था। ज़ावियर, उठ के तो यार हमारे साथ नाश्ते कर लो। वाओ, आज तो बड़ा डिलीशियस ब्रेकफास्ट बना है। 3 तरह के हलवे पूड़ियाँ और भुने हुए मसालेदार चने देखकर बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। भई, हमारी बेटी ने अपने हाथ से बनाया, खाकर देखो, बड़ा जायका ईमान के हाथ में। वकार साहब की बात सुनकर ज़ावियर के बढ़ते हाथ थम गए। इसने एक नज़र अपने सामने बैठी ईमान पर डाली, जो प्लेट पर झुकी हुई बेनियाज बैठी थी, जैसे इसने ज़ावियर की आमद का नोटिस न लिया। ज़ावियर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब होगी। क्यों इटको तेरा पैरा ताडा? खान बाबा, मुझे नाश्ता बना दें। बैठे बैठे इसने आवाज़ दे डाली। मैं बना देती हूँ। खान बाबा शायद सर्वेंट क्वार्टर जा चुके हैं। हलक में फंसे आंसुओं को अंदर उतार दे इसने उठते हुए कहा। इससे बैठना महाल हो गया जब भी उठ खड़ी हुई। नो थैंक्स ग्रैंड माँ, जब खान बाबा आएंगे तो नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा, सख्ती से कहते वो डाइनिंग हॉल से निकल गया। सुबह की और खिफत के एहसास से ईमान दहकने लगी और अपने कमरे में चल दी। वकारुल हसन और बेगम वकार ने एक वक्त एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में छा जाने वाली उदासी कितनी जानलेवा थी। भारी दिल लिए वह खामोश बैठे थे। चलो नाश्ते टाइम आके केला कल्याण पा के चला गया अपना। गेट के करीब गाड़ी रुकने की आवाज़ पर इसने चौंक कर इस जानिब देखा। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता ज़ावियर बाहर निकला था, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठी महक जुल्फ़कार स्ट्रीट लाइट और गेट के पिलर्स पर लगे फानूसों की रोशनी में वाज़ेह दिखाई दे रही थी। घूमकर ज़ावियर ड्राइविंग सीट की तरफ आया और गाड़ी की खुले शीशे से झांकता झुका हुआ कुछ कह रहा था। जाने इसने क्या कहा कि महक खिलखिला उठी थी। और थोड़ी देर बाद ज़ावियर गेट पार करते अंदर की तरफ गायब हो चुका था। टेरेस पर खड़ी ईमान रेलिंग से हटकर वो कुर्सी पर बैठ गई और बैग से सर टका कर आंखें मूंद ली। कितना तकलीफ दे एहसास होता है किसी अपने को किसी और के साथ देख कर, लेकिन वो इसका अपना था ही कब? वो तो शुरू से महक जुल्फ़कार का दीवाना था। वही पागल थी जो जाने कब से दिल में बसाए बैठी थी। इसे याद था कि बचपन में भी जब महक आ जाती तो वो ईमान को अक्सर भूल जाता और महक से खेलता। दोनों क्रिकेट खेलते, एक दूसरे से अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते और कभी तो साइकिलिंग करने निकल जाते। कभी शायद याद आने पर ज़ावियर ईमान को भी अपने साथ खेलने की दावत ऑफ़र कर देता, मगर वो इनकार कर देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही इनसे दूर हो गई। नाना अब्बू और नानो इसे कहते कि वो ज़ावियर के साथ खेला करे, लेकिन इसे इन दोनों का इसे इग्नोर करना याद आता तो वो इनकार कर देती। फिर तो मामूल बन गया। ज़ावियर जब भी छुट्टियां गुजारने लाहौर आता या तो महक टपक पड़ती या ज़ावियर इनकी तरफ चला जाता।
پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ایمان نے کتابوں میں پناہ ڈھونڈ لی۔ ماموں جان کے وقار ہاؤس آنے پر زابیار سے ملاقات ہو جاتی، وہ بہت بڑا اور بہت ہی پیارا ہو گیا تھا، اور جب بھی ملتے رسمی گفتگو کرتے۔ زابیار زیادہ تر اس سے پڑھائی کے متعلق ہی سوال کرتا۔ ایک دن وہ لان میں بیٹھی رٹے لگانے میں مگن تھی، کسی احساس کے تحت اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو اسے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا زابیار جو جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اف! اسے ارد گرد کا ہوش پلائے پڑنے میں مگن تھی کہ کوئی آ کر بے شک گھر کا صفایا کر دے، تمہیں پتہ نہ لگتا، مسکرا کر کہتا وہ اس کے قریبی گھاس پر بیٹھ گیا۔ ایمان چپ بیٹھی رہی، کیا کہتی بھلا؟ ویسے تم اچھی خاصی بڑی ہوگی اور پیاری بھی، کون سی کلاس میں ہو؟ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے اس نے آہستگی سے جواب دیا، سیکنڈ ایئر۔ آگے کون سی فیلڈ میں جانے کا ارادہ؟ ان دنوں زابیار انگلینڈ سے تعلیم مکمل کر کے آیا تھا، آگے پاکستان سے کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ ماموں مانی اپنی اکیلی اولاد کے لیے اداس ہو جاتے تھے۔ ان 4 سالوں میں وہ جب بھی پاکستان آئی، اس کی ایمان سے اتفاقاً کوئی ملاقات نہ ہوئی، یا شاید ایمان دانستہ ایسا کرتی تھی۔ میڈیکل، حیرت ذرا سی وہ صرف اتنا کہہ پائی، جانے کہ وہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ گڈ، تو ڈاکٹر بننا ہے؟ ویسے تم جیسی سافٹ اور پلائٹ لڑکی کو میڈیکل سوٹ نہیں کرتا۔ وہ حیران تھی کہ وہ کیسے مزے سے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ پہلے شاید وہ بڑا ہو گیا تھا اور سمجھدار بھی۔ یار تم بولتی نہیں ہو، گرینڈ ماں تو کہتی تم خوب رونق لگاتی ہو گھر میں، کہیں تم مجھ سے بات کرتے کنفیوز تو نہیں ہو رہی؟ خوبصورت کلیوں والے فراک میں ملبوس بالوں کی ڈھیلی سی چٹیا کی وہ بہت سادہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی گندمی رنگت میں بلا کی کشش اور ملائمتی بے اختیاری وہ اس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، مہک کی آواز پر دونوں نے بے وقتی سے چونک کر دیکھا۔ یہ کتے جڑی سیاپے پھپے کٹو نہیں میں لگتا جڑی مہک ہے نا وچ چول جائی۔ ویسے ہلو نے کچھ کیتا نہیں، لیکن پھر بھی مینوں زہر لگ رہی۔ اسے دیکھتے مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ مہک کی نظروں کی ناگواری محسوس کر کے وہ کتابیں سمیٹ کر اندر چلے گئی۔ مہک موڈ کیوں آف ہے؟ میرا کیوں موڈ آف ہوگا موڈ؟ تو اگر تم بیزی نہیں ہو تو لانگ ڈرائیو پر چلیں، اپنے لہجے کو ہموار کرتے اس نے کہا۔ آئی ایم ریڈی ایز یو وش ڈیئر، پھر بھرپور دل سے کہتے اس نے کہا تو مہک مسکرا دی۔ زابیار تم ایمان سے کیا باتیں کر رہے تھے؟ اس کی سوئی وہی اٹکی تھی، اس کی نظروں سے تو منظر ہی غائب ہو رہا تھا جب زابیار بڑے مگن انداز میں ایمان پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اوہ آئی سی، تم میم کا موڈ اس لیے آف تھا، انداز چھیڑنے والا تھا۔ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ڈیئر شک کی بو تو آ رہی ہے، ویسے فکر نہ کرو، زابیار حسن کے دل میں صرف تمہاری جگہ۔ وہ مسکرا کر کہتے شرارت سے اس کے قریب ہوا تو مہک نے اسے پیچھے کرتے ہوئے خود سے دور کیا۔ ڈرائیونگ پر دھیان دو۔ ظالم لڑکی، تمہارے ہوتے ہوئے تو کہیں دھیان ہی نہیں جاتا، جان بوجھ کر چھیڑنے کے لیے اس نے کہا تو مہک کا کہکا چھوٹ گیا۔ اتنے تو آوے دعویٰ ہی بگڑیا پیا۔ وقار الحسن اور آمنہ وقار کی 2 اولادیں تھیں، سب سے بڑا نعمان، اس سے چھوٹی زرمین۔ وقار الحسن وکالت کے شعبے سے منسلک تھے، ہائی کورٹ میں جج تھے، جبکہ آمنہ وقار یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ ان دونوں نے بہت ہی پرسکون اور خوشحال زندگی گزاری۔ زندگی نے بہت بڑا دکھ یہ دیا کہ ان کی اکلوتی بیٹی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنے شوہر کے ہمراہ بھری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ایمان تب 3 سال کی تھی اور خوش قسمتی سے زرمین اس دن کسی دعوت میں جانے کی غرض سے آمنہ بیگم کے یہاں اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس طرح ایمان ان کی گود میں آ گئی اور آج تک دونوں میاں بیوی نے اسے بے حد پیار اور دنیا جہاں کی آسائشیں دی تھیں۔ ایمان کے لیے ماں باپ، بہن بھائی اور دوستوں جیسے سب رشتے اس کے ایک رشتے میں قید تھے، اس کے نانا ابو اور نانو، جن سے وہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ نعمان فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور اس کا پیشہ ایسا تھا کہ کبھی کہیں ٹرانسفر تو کبھی کہیں۔ کافی عرصے سے وہ کراچی میں تھا۔ نعمان ان کا اکلوتا بیٹا زابیار تھا۔ چھٹیوں میں وہ لوگ زیادہ تر لاہور آ جاتے۔ زابیار کی خالہ بھی ڈیفینس میں ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رہتی تھی۔ مہک زابیار کی ہم عمر تھی اور شکل و صورت کے لحاظ سے بہت سو کو مات دیتی تھی، البتہ بے حد مغرور تھی۔ ایمان سے تو اسے کوئی خاص پرخاش تھی۔ زابیار کے حوالے سے اسے ایمان سے ہر وقت خطرہ رہتا، لیکن وہ جانتی تھی زابیار اس میں انٹرسٹڈ اور ایمان سے اسے کوئی کنسرن نہیں۔ اچھا وقار، مجھے لگتا ہے ہم نے ایمان کے ساتھ زیادتی کر دی۔ زابیار مہک میں انٹرسٹڈ ہے، آپ نے اس دن اس کا رویہ دیکھا تھا؟ پرسوچ لہجے میں کہتی آمنہ وقار بڑی پریشان اور متفکر دکھ رہی تھی۔ آمنہ تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا ٹھیک؟ آج تک تو نہ ہوا، 5 سال ہونے والے ان کے نکاح کو، لیکن زابیار کا رویہ پہلے سے بھی برا ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ زیادہ دیر چل سکتا ہے، میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ اس بار نعمان آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، ہمیں اب رخصتی کر دینی چاہیے۔ ان کی بات سن کر وہ حد تک سینے دیکھتی رہ گئی۔ وقار ایک بار پھر سوچ لیں، لیکن وقار الحسن نے ایک بار فیصلہ کر لیا۔ دروازے سے ہٹ کر ایمان اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نانا ابو، آپ لوگ بہت غلط کرنے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں چہرہ لیے وہ روتی چلی گئی۔ وہ کیسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارے گی جس نے ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کی؟ وہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتا، اس کے ذہن پر تو اس ظالم کے کہے گئے الفاظ نقش تھے۔ وہ میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی جب وقار الحسن کی کسی دوست کی طرف سے ایمان کا رشتہ آیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں نعمان سے بات کی۔ ابو جی، ایمان ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی کیا جلدی ہے؟ بیٹا ہم چاہتے ہیں ہم جلد از جلد اسے کسی مضبوط بندھن میں باندھ دیں۔ بیٹا یتیم بچی ہے، کل کلا کو ہمیں کچھ ہوگا تو پیچھے اس کا کون ہے؟ آمنہ بیگم نے رنجیدہ لہجے میں کہا تو کچھ دیر تو سب چپ ہو گئے۔ بیٹا میری شروع سے خواہش ہے کہ زابیار اور ایمان کا رشتہ چھوڑ دے، تم کیا کہو گے؟
लेकिन अफशा मामी ने जावियर की पसंद का बहाना करके बड़ी सहूलत से इनकार कर दिया। वकारुल हसन और आमना बकार ने जोर न दिया और ईमान का रिश्ता तय कर दिया। लड़का बाहर तालीम हासिल करने की आता कुछ अरसे बाद लड़के वालों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इनके बेटे को कोई और पसंद है, वो शादी नहीं करना चाहता। ये कोई छोटी मोटी बात ना थी जो नज़रअंदाज कर दी जाती। तब पैदर पे वकारुल हसन को 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ और सारे घर वाले सूरत हाल से परेशान थे। ईमान भी इस धचके से बुरी तरह मुतासर हुई थी। तब एक रोज़ नुमान का हाथ थामे वकारुल हसन ने इनसे अपनी ईमान के लिए भीख मांग ली। इन्हें अब दुनिया से खौफ आता था, जाने कैसे लोग मिले। बाबा क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी बात सुनकर जावियर और अफशा हैरान परेशान से इन्हें देखने लगे। बस मैंने कह दी, इस जुमे जावियर और ईमान का निकाह की तकरीब है। इनका लहजा 2 टोक था। नुमान साहब ने जब जावियर से यही बात कही तो इस बात सुनकर जावियर तड़प कर बोला, बाबा फिर आप भी सुन ले, मैं ईमान से कभी भी शादी नहीं करूँगा। मैं महक को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। जावियर मेरे बेटे, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अब्बू जी के बंदे हाथों को देख नहीं सका। देखो ईमान यतीम और बेसहारा है। इस वाक़े के बाद अम्मी अब्बू के खदशत बढ़ गए। प्लीज़ बेटा। आखिर में इनका लहजा धीमा पड़ गया। बाबा हमने क्या यतीमों का ठेका ले रखा है? दौर फिरते मुँह। मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे हरगिज़ ईमान से शादी नहीं करनी। जहरखुंद लहजे में कहता वो तनफन करता बाहर निकल गया। फिर दादा अबू ने खुद इस इल्तिजा की कि वो इनके जुड़े हुए हाथों को देखकर हार गया। महक ने सुना तो भड़क उठी। महक ये निकाह सिर्फ कागजी रिश्ता जिसे वक्त आने पर मुझे ख़त्म कर देना। जावियर ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन वह चुप ना रही और रोने लगी। जावियर झूठी तसल्लियाँ मत दो। आज तुमने अपने दादा के जुड़े हाथों को देखकर निकाह किया, कल रुखसती हो जाएगी और फिर एक दिन तुम्हें इस मोहब्बत हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कल भी मेरे लिए अहम थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारी जगह ईमान कभी नहीं ले सकती। इसने बात गुजरे 5 सालों में पूरी कर दिखाई थी। ईमान मेडिकल की टफ पढ़ाई में गुम हो चुकी थी और शायद खुद को गुम कर लिया था। एक ही घर में रहते हुए महीनों एक दूसरे की शक्ल ना देख पाते। जावियर और महक ने एक साथ ही लम्स में MBA की डिग्री ली थी और अब दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे। एक साथ आना जाना, घूमना फिरना, इनके दरमियान रिश्ता और मजबूत हो गया था। वकारुल हसन और आमना बेगम सब देखते लेकिन चुप रहते। इन दोनों के बूढ़े हाथ अपने रब की बारगाह में अपनी बेटी की खुशियों के लिए उठते तो आंखें आंसू से तर हो जाती। लानती, लेकिन सारे ने ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र आंदा पे सी सारा कुछ सामने, तो तुसी लोगों ने तो देखते जानते बूझते सारा कुछ किया। किस तरह ख़त्म करें इनसे अपना रिश्ता? ए दिल नादान, जिनको सिर्फ सोचते हैं तो सारी दुनिया भूल जाते हैं। माजी के बरकों को पलटते इसने इतना रो लिया था कि अब बहुत हल्की फुल्की हो गई थी, लेकिन सर में होता दर्द सोने नहीं दे रहा था। बालों को जूड़े की शक्ल में बांधते दुपट्टा ओढ़ती वो कमरे से निकल आई। इरादा था चाय के साथ पेन किलर लेगी। कप में चाय डेल कर वह सिंक में खाली बर्तन रखने के लिए पलटी थी कि इसकी नज़र किचन के दरवाजे पर खड़े जावियर पर पड़ी। एक लम्हे को इन दोनों की नज़रें मिली और फिर ईमान ने नज़रों का जाविया फेर लिया। इसकी सूजी और रोई रोई आंखों को सुर्खी वो देख चुका था। वो जान गया था कि वो ढेर सारा रोई है। एक पल के लिए जावियर को अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन अगले पल ईमान की बेरुखी पर दिल मिला गया, जो अब भी इसे इग्नोर करके सिंक में खड़ी बर्तन धो रही थी। जाने जावियर को क्या सूझी, इसने चाय का कप उठा लिया। कहाँ वो इसके हाथ से बनी चाय चीज़ खाने का रवादार न था। शायद इसे ज़्यादा ही तलब हो रही थी। वो मुड़ी तो इसके हाथ में अपना कप देखकर हैरत से रहेगी। तुम और बना लो, यही चाहिए? सवालिया नज़रों से देखता वो किचन की स्लैब से टेक लगाए खड़ा था। ब्लैक टी-शर्ट और लाइनिंग वाले आरामदेह ट्राउज़र में बिखरे हुए बालों के साथ भी वो अच्छा खासा डैशिंग लग रहा था। एकदम ही चौंक कर इसने नज़रों का जाविया बदल लिया। अपनी बेख्तियारी पर इसे शर्मिंदगी भी जाने के सोचता होगा। वो चुपचाप किचन से निकल आई। इसी पर लाइट चलेगी। रात के 1:30 बजे लाइट जाने का कौन सा वक्त था? कोफत से सोचते हुए एंट्रेंस गेट खोलती बाहर निकल आई। बहुत कोशिश के बावजूद उसे जनरेटर ऑन ना हुआ। जाने क्या मसला था? पीछे हटो, मैं करता हूँ। इसे अपने कब से आवाज़ आई तो वो ज़रा दूर खड़ी हो गई। जनरेटर ऑन करके वह सीधा हुआ तो बेख्तियारी इसकी नज़र अपने करीब खड़ी ईमान पर पड़ी। जनरेटर ऑन करने की तकदो में इसके बालों का ढीला सा जुड़ा खुल गया तो लंबे रेशमी काले से बाल पुष्प पर बिखर गए। वाइट सादा से कुर्ते में लंबे बालों में छुपा इसका वजूद किसी को पागल करने की पूरी ताकत रखता था। इसकी नज़रों की गहराई को महसूस करके एक पल के लिए तो वो घबराई, लेकिन अगले पल बालों को समेटते अंदर गायब हो गए। ये सब बेख्तियाराना अमल था। वो भी इंसान था, 16 लम्हों के असर से मुतासिर हो गया था, लेकिन फिर सर झटकता खुद को मलामत करता अंदर की जानिब बढ़ गया। महक, आज रात कहीं डिनर का प्लान करें? सॉरी जावियर, आज मैं फ्री नहीं हूँ, कुछ काम है, फिर कभी करेंगे। इसकी तरफ देखे बिना इसने सादा से लहजे में कहा। महक, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? महक, क्या सब कुछ ठीक है? यस ऑफ कोर्स, मुझे क्या होना, तुम्हें ज़्यादा ही फील होता है। कदर नागवारी से कहती हूँ, फिर से स्क्रीन की तरफ देखते कुछ टाइप करने लगी। जावियर कुछ देर खड़ा रहा, फिर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कुछ दिनों से महसूस कर रहा था महक थोड़ी उखड़ी सी है और इसे इग्नोर कर रही है। इसे वजह समझ ना आ रही थी। तेरे वक्त ना होना वैसे यही चाहिए था। महक ने इसे जाते देखा और कुछ सोच कर टच स्क्रीन पर कोई बटन प्रेस करने लगी। चलें ठीक है, फिर रात में मिलेंगे। लंबी गुफ्तगू के बाद फ़ोन रखने से पहले इसने एक और मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। चलो, महक बीबी ने तो कितने हो रख मटक्का ला लिया। तेरे वगैरह ना हो, तेरे ना हो होनी है। 2 बीघा कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो फ्री था, अपने दोस्त को बुलाने पर इसके घर चला गया। दोस्त ने ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया। घर आते आते वो लेट हो गया। घर से गाड़ी थोड़े फासले पर थी जब इसने गेट के सामने खड़ी गाड़ी को देखा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरसलान। ड्राइवर घर पर न था और गाड़ी वर्कशॉप पर थी।
ہاسپٹل سے فارغ ہوتے دیر ہو گئی، وہ ٹیکسی وغیرہ لینے کا سوچ رہی تھی جب ڈاکٹر ارسلان کی آفر پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ آ گئی۔ نانا ابو نانا کو فون کر کے وہ بتا چکی تھی، اٹس مائی پلیئر، اس کے سر جھکا کر کہنے پر وہ مسکرا دی۔ اس نے اندر آنے کا کہا لیکن ارسلان نے بڑی سہولت سے انکار کر دیا۔ زاویار کو اس کی مسکراہٹ اور اس شخص کی ایمان پر پڑتی گرم نظروں کی بہار دیکھ کر آگ لگی۔ وہ ایمان کو ایک دو بار پہلے بھی شخص کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھ چکا تھا، اسے غصہ آ رہا تھا، شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ تو لبا لگنا، رشتہ تو نہ رکھنا نہیں جتنے مرضی جاوے۔ کمرے میں چکر لگاتا کچھ سوچ کر باہر آیا۔ پہلے اس کا دماغ مہک کے رویے پر خراب ہو رہا تھا، اوپر سے ایمان کو اس ڈاکٹر کے ساتھ دیکھنا اسے ہضم نہ ہو رہا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تھی، کمر سے نیچے آتے بالوں کو تولیے سے آزاد کرتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ دھڑم سے دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر دیکھا حیرت زدہ رہ گئی۔ زاویہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا، وہ جلدی سے بیڈ پر بڑا دوپٹہ لینے کی غرض سے آگے بڑھی تھی کہ ایک جھٹکے سے زاویہ نے اس کا بازو پکڑا۔ دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور بال کندھے سے ہوتے ہوئے آ گیا کہ کون ہے وہ شخص جس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو؟ الفاظ تھے یا تیر جو وہ اس کے اندر اتارا تھا، بمشکل غصہ کنٹرول کرتے بولی، آپ کون ہوتے مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ اور میں جس مرضی کے ساتھ پھروں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اٹس نن آف یور بزنس۔ جسٹ شٹ اپ، بیوی ہو تم میری اور میں تم سے پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کی بات نے اس کو آگ لگا دی تھی۔ بہت جلدی یاد آ گیا کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے، انفیکٹ منکوہا، 5 سال تو یاد نہیں رہا۔ وہ ضبط کی انتہا پار کر چکی تھی، 5 سال کس صبر سے اس نے گزارے تھے یہ وہ جانتی تھی کہ کیا اس سے مہک کے ساتھ دیکھ کر ایمان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ اپنا بازو چھڑاتی وہ دور ہوئی اور دوپٹہ درست کر کے پھیلایا۔ ہاں، آئندہ میں تمہیں اس شخص کے ساتھ ہرگز نہ دیکھوں۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ شدید غصے میں تھا۔ کیوں مانوں میں آپ کی بات اور اپنا حق چاہ کر اس مہک پر جتائیں؟ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، اور نہ ہی آپ مجھ پر کوئی حق جتا سکتے ہیں۔ اسے تو سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس پر شک کر رہا، جبکہ ڈاکٹر ارسلان اس کے لیے کولیگ سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ فکر نہ کرو، مہک پر بھی حق جتاؤں گا، لیکن جب اس نکاح کا پھندا گلے سے آزاد ہوگا۔ بہتر ہے کہ تم شادی سے انکار کر دو، ورنہ مہک سے تو میں ہر صورت شادی کروں گا، بے شک تم میری زندگی میں ہو یا نہ ہو۔ کتنا ظالم تھا، اسے ذرا ترس نہ آیا اس پر، کتنی صفاقی سے 5 سالہ رشتے کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی، ایک طرفہ محبت کا یہ عذاب اسے جانے کب تک جھیلنا تھا۔ آنسو اس کی گالوں سے ہوتے دامن میں گرنے لگے۔ لعنتی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، سڑکوں پر بے وجہ گاڑی بھگاتا وہ نہایت مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں مہک کے الفاظ سرسرانے لگے، زاویار، ہمارے راستے اب سے جدا ہیں، تم میرے کبھی تھے ہی نہیں۔ میں بے وقوف تھی جو تمہارے نکاح کے بعد بھی یہی سوچتی تھی کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گی، لیکن مہک میں تم سے پیار کرتا ہوں اور صرف تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے زاویار نے بڑے جذب سے کہا تو مہک نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اچھا گڈ مسٹر زاویار حسن، اگر آپ مجھ سے پیار کرتے تو ایمان سے کیوں نکاح کیا اور اب شادی بھی کر رہے؟ تنزیہ تلخ لہجے میں کہتی ہوئے سیجنہ بھی لگی۔ اس سے پہلے کہ جواب میں کچھ کہتا اس کی بات کاٹ کر وہ بول اٹھی، بس آج سے ہم دونوں کا تعلق ایک دوست اور کزن سے زیادہ کچھ نہیں۔ تیرے وغیرہ بندہ ہی جتی ریزرو کرتا سی۔ اس کی سخت اور ٹھوس باتوں پر زاویار کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ مہک پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم کہتے تو میں ایمان کو طلاق دے دیتا ہوں۔ 5 سال میں تو دے نہ سکے زاویار، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، پہلے بہت بے وقوف بنی، گڈ بائی اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر۔ تیز تیز لہجے میں بولتے ہوئے ٹک ٹک کرتی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ زاویار خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس مہک سے بہت مختلف لگی جو ہر صورت اسے اپنانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے دنیا سے لڑنا پڑتا۔ فون کی وائبریشن پر وہ چونکا، جانے کب سے وہ سڑک کنارے گاڑی روکے کھڑا تھا۔ بابا کا فون آ رہا تھا، وہ آج ہی لاہور آئے تھے اور اسے موجود نہ پا کر پریشان تھے۔ ان کو تسلی دے کر فون آف کر کے اس نے ڈیش بورڈ پر پھینک دیا اور گاڑی کا رخ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف موڑ لیا۔ گھر میں خوب ہلچل تھی، دادا دادی تو یوں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے جیسے بالکل جوان ہو۔ 1 ہفتہ پہلے پکا رہا اس کو روشنی سے نہلا دیا گیا، وہ چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بابا نے اسے بٹھا کر کافی دیر تک سمجھایا، لیکن وہ غائب دماغی سے بیٹھا رہا اور پھر باہر نکل گیا، اور اس کی واپسی پھر رات کے جانے کون سے پیر ہوئی تھی۔ آج اس کی مہندی کا فنکشن تھا، نارنجی اور زرد کنٹراسٹ کے فراک پہنے، وہ پھولوں کے زیور سے لدی وہ اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ آمنہ بیگم اور وقار الحسن تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے، جو خواہش تھی وہ پوری ہو رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے اسے پیار سے بوسہ دیا اور اس کی نظر اتاری۔ پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھی اس کی نظروں نے اسے مجمع میں ستم گر کو تلاشا، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا ہے۔ سارے فنکشن کے دوران سب نے اسے کالز کی، لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، وہ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے چور سونے کے لیے لیٹی تھی کہ گاڑی کی آواز سن کر ننگے پاؤں بھاگ کر بالکنی میں آ گئی۔ زاویہ نے گاڑی لاک کر کے اندر جانے سے پہلے ایک نظر لان میں ڈالی جہاں مہندی کے فنکشن کے اسار تھے۔ پاس پڑی کرسی کو غصے سے ٹھوکر مارتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمان نے دیکھا اور گہری سانس خارج کرتے اندر آ گئی۔ اس کے اندر کی گھٹن بڑھنے لگی، کچھ سوچ کر واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے باہر نکلی، جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑانے لگی، یا اللہ، یا رب العالمین، اگر تو نے اس شخص کو میرا نصیب بنایا تو اس کی محبت بھی مجھے نصیب کر۔ آنسو لڑیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، ہاتھ اٹھائے وہ جانے کب تک التجائے کرتی تھی۔ رات کے اس پہر پرسکون فضا میں اس کی سسکیاں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔
ٹھنڈے پڑتے وجود کے ساتھ وہ حسن کے تمام آلات سے مزین زابیار کے کمرے میں موجود تھی۔ نانا ابو اور نانو تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس سے اٹھ کے باہر گئے تھے، ان کے پاس اس کو دینے کے لیے دعاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز آئی تو ایمان کو اپنا دل مٹھیوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ شیروانی کو اتار کر صوفے پر پھینکتے اس نے ایک نظر بیٹھ کے عین وسط میں سر جھکائے بیٹھی ایمان کو دیکھا تو زابیار کو ایک بار پھر اپنا خسارہ یاد آ گیا۔ غصے اور بے بسی کی شدید کیفیت اس پر طاری تھی، جانے کہ وہ اس پل خود پر کنٹرول نہ رکھ پا رہے، جھٹکے سے جھپٹنے کے انداز میں اس کا بازو کھینچتے ہوئے اس سے بیڈ سے اتار دیا۔ ایمان نے سچ اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، جبھی وہ مشکل سنبھلی۔ جس جگہ تم بیٹھی ہو نا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں پر میں نے ہمیشہ مہک کو ہی دیکھا اور محسوس کیا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو کھو دیا۔ وہ چیخی تو پڑا تھا، ایمان کو اپنے پورے وجود میں کرچیوں کی چبھن محسوس ہونے لگی، اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل لگا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تمہارے وجود سے، سخت نفرت۔ خود پر کنٹرول کرتا ہوا چیخ پڑا ایمان تیزی سے ڈریسنگ میں گھس گئی۔ گھنٹے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو کمرے میں بنا تھا۔ اس کے الفاظ تھے یا کوڑے، اسے ذرا خیال نہ ہے کہ پہلی رات ہی اس نے اس کی اہمیت جتا لی تھی۔ ایمان کا وجود اس کی زندگی میں زبردستی تھوپی ہوئی چیز سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ صوفے پر لیٹے اس نے خالی بیڈ کو دیکھا تو اس کے ذہن میں وہی الفاظ دہرانے لگے، میں نے اس جگہ ہمیشہ مہک کو دیکھا اور محسوس کیا۔ کتنی زہری ضرب دی تھی اس نے، کشن میں منہ چھپا کر اسے سسک کر رو دی۔ اب رونا ہی اس کا مقدر تھا۔ ناؤ دی جان نو بہ کر رو۔ دن بے کیف اور راتیں بے سرور سی گزرنے لگی۔ شادی کے ہنگاموں کے بعد گھر میں ایک بار پھر خاموشی کا راج تھا۔ گراج میں گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وقار الحسن اور بیگم وقار اپنے کسی دوست کے یہاں گئے تھے۔ نعمان اور افشا واپس کراچی جا چکے تھے۔ نعمان کی پشاور پوسٹنگ ہوئی تھی۔ افشا کا ارادہ وہاں جانے کا نہیں تھا، وہ لاہور مستقل آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ صبح کا نکلا زابیہ رات کے وقت واپس آتا تو لاؤنج میں ایمان کو انتظار کرتے پاتا۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے بیٹھی رہتی۔ کھانے کا پوچھنے پر زابیر بڑی کاٹتا نظروں سے اسے دیکھتا اور کچھ بھی جواب دیے بنا سیڑھیاں عبور کرتا کمرے میں چلا جاتا۔ ایمان نے صبر کا چولا پہننے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر قائم تھی، اسے اپنے تمام فرائض یاد تھے۔ آج وہ خلاف معمول جلدی آ گیا، پورا گھر خالی تھا۔ اس نے کمرے میں دیکھا ایمان بھی کہیں موجود نہ تھی۔ خان بابا! وہ اوپر سے انہیں آوازیں دینے لگا۔ اس کے چیخنے پر خان بابا دوڑے چلے۔ خان بابا کہاں ہیں سب؟ بیٹا وہ صاحب جی اور بی بی تو اپنے کسی دوست کے یہاں گئے اور ایمان بیٹی تو ابھی ہسپتال سے نہیں آئی۔ واٹ؟ ایمان ہاسپٹل گئی ہے؟ وہ جانے پوچھ رہا تھا، خود کو یقین دلا رہا تھا۔ جی بیٹا وہ تو روز ہی جاتی ہے۔ خان بابا نے بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ زابیار بھی دیکھ چکا تھا جب انہیں کافی کا کیا تھا کمرے میں آ کے۔ اسے ہوش ہی کہاں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ خان بابا ایک کپ اسٹرانگ سی چائے تو کمرے میں بھیج دیں۔ کچن سے آدھی کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر اس نے اوپر جاتے جاتے انہیں بلند آواز سے کہا اور کمرے میں آگے بیگ اور اوور آل کو صوفے پہ پھینکا، پنکھے کو فل سپیڈ آن کر کے دوپٹے کو لاپرواہی سے بیڈ پر پھینکتی بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ سینڈل سے پاؤں آزاد کرتی وہ سیدھی ہوئی تھی کہ اس کی نظر اچانک ٹیرس پہ کھلنے والے دروازے پر پڑی۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتا وہ بڑی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ گھبرا کر سیدھی بھی، وہ اسے اس وقت دیکھ کر واقعی حیران رہ گئی تھی کیونکہ کافی عرصے سے اس نے لائٹ نائٹ آنے کی روٹین بنا لی تھی۔ تبھی وہ خبر تھا کہ ایمان ہاسپٹل باقاعدگی سے جا رہی ہے۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں سے ایمان کو الجھن ہونے لگی۔ وہ نہ تو آگے بڑھ کے اسے دوپٹہ اٹھانے کی قابل تھی اور نہ ہی یوں کھڑی رہ سکتی تھی۔ سائڈ سے ہو کر وہ نکلنے لگی کہ زابیر نے سختی سے اس کی کلائی تھام لی۔ میرے قریب آنے سے تمہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے جبکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور جس کے ساتھ دن دہاڑے گھومتی پھرتی تب تو شرم نہیں آتی؟ ایمان نے بڑے افسوس سے اس کو دیکھا۔ وہ اتنی گری بھی بات کرے گا اس نے سوچا تک نہ تھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے، طنزیہ لہجے میں کہتے اس نے بڑے ضبط سے کہا تو زابیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ وہ جھٹکے سے بیڈ پر جا گری۔ آنسو آنکھوں کی سرحد پار کر کے چہرے کو بھگونے لگے۔ ایک گاڑی آپ لے کر گئے تھے جبکہ دوسری گاڑی نانو لوگ، ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ارسلان کا روٹ یہی تھا، ان کے اسٹار پر میں ان کے ساتھ آ گئی۔ زابیر اپنی سوچ ٹھیک کرے، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ روتے روتے وہ چیخ پڑی، جسٹ شٹ اپ، میں مر تو نہیں گیا تھا جو تم مجھے فون نہ کر سکی ہو؟ ہاں آج کے بعد تم جاب پر نہیں جاؤ گی، بس بہت کر لیا شوق پورا۔ اس کی آخری بات پر رونا بھول کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے ایسا کر سکتا تھا جبکہ وہ جانتا تھا اس کا پیشہ نہیں، اس کا شوق بھی تھا۔ زور سے دروازہ بند کرتا باہر نکل گیا، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جانے اس شخص کے ستم ختم بھی ہونے تھے یا نہیں، مردہ بھی نہیں، لڑن تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو پہلے تھوڑی بہت بول چال تھی وہ بند ہو چکی تھی۔ زابیر کی روٹین میں چینج آ گیا تھا، اب وہ رات کی بجائے سر شام ہی لوٹ آتا اور کھانا بھی سب کے ساتھ مل کر کھاتا۔ ایمان نے ریزائن دے دیا تھا اور یہ بات جب نانا ابو نانو کو پتہ چلی تو برس پڑے۔ ساری عمر اتنی محنت اس لیے کہ گھر بیٹھ جاؤ، اگر گھر ہی بیٹھنا تھا تو MBBS جیسی مشکل فیلڈ میں کیوں اپنائی؟ میں نے ساری عمر جاب کی، نہ تو میرا گھر ڈسٹرب ہوا نہ فیملی۔ نانو تو اس کے فیصلے پر سخت برہم تھی۔ ایمان کچھ نہ بولی، چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی۔ میں نے منع کیا اسے جاب کرنے سے، لانتی بولے جب میں اتنا کما رہا ہوں کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو جائے تو اسے جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاؤنج میں داخل ہوتے زابیر نے نانو کی باتیں سن لی، جب اسے سکون سے کہتا صوفے پر دراز ہو گیا اور چینل سرچنگ کرنے لگا۔ ایمان نے ستم گر کو ایک نظر دیکھا جو اس کا سکون تباہ کر کے بڑا پرسکون ہو گیا تھا۔ زابیر پہلے کی طرح اب تو نانا ابو نانو سے باتیں بھی کرتا اور اب تو کھانا بھی گھر پر کھاتا۔
جانے سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا یا؟ لیکن زابیہ نانا کچھ کہنے والی تھی کہ وہ ان کی بات کاٹتے بول اٹھا، گرینڈ ماں یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے پلیز۔ وہ چپ ہوگی، نانا ابو نے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ایمان کافی دن سے اس کے بدلے تیور دیکھ رہی تھی، البتہ اس سے گریزی برت رہی تھی۔ اس دن والا رویہ یاد آتا تو اس کی آنکھیں بھر جاتی۔ ایمان ذرا ایک کپ چائے تو لا دو۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی، اس کے اچانک ہی بلانے پر اچھل پڑی اور پھر کڑتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑا زہر دے دو چٹکی پا دی وچ، یا وہ جمال کوٹا نہیں ہوتا جس سے پیٹ خراب ہوتا وہ پا دی وچ۔ نعمان اور افشا کے آنے سے وقار ہاؤس میں جیسے رونق آ گئی۔ افشا کا رویہ ایمان سے بہتر ہو گیا، ورنہ اپنی سگی بہن کے ناراض ہو جانے پر اسے اکھڑی سی تھی۔ زابیر تمہیں پتہ ہے مہک نے شادی کر لی؟ لاؤنج میں اس وقت صرف وہ دونوں ہی تھے۔ ایمان انہیں ڈنر کے لیے بلانے آئی تھی۔ ان کی بات سن کر دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہوگی، جہاں سے اسے صرف صوفے پر دراز گود میں لیپ ٹاپ رکھے زابیر کی پشت دکھائی دیتی۔ جی ماما، اس نے آفس بھی چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں نہ تو حیرت تھی، نہ ہی کوئی افسوس، اور چہرے کے تاثرات بھی نارمل تھے۔ ہاں افسوس ہو رہا ہوگا کہ اس نے آفس چھوڑ دیا، ورنہ دیدار ہو جاتا تھا۔ ایمان اس کے تاثرات نہ دیکھ پائی، جبھی خود سے نتیجہ خاص کرتی باہر نکل گئی۔ نیو پہلے نے جوتی مار گئی ہوئی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو زابیر کو بیڈ پر لیٹے پایا۔ وہ اسٹڈی کی جگہ کمرے میں سوتا تھا۔ ایمان جب کمرے میں جاتی تبھی سے اندازہ ہوتا کہ وہ سو چکا ہوگا۔ وہ پہلے دن ہی صوفے پر لیٹ رہی تھی۔ اماموں کے ایک فرینڈ ڈنر پر انوائٹڈ تھے۔ افشا مامی کے اسٹائل پر اس نے زرد رنگ کی لانگ شرٹ، جس کے گلے پر گہرے گلابی رنگ کی ریشمی دھاگے کا کام تھا، اور ساتھ میں سلور باریک ڈوری سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا تھا۔ لائٹ میک اپ اور نازک سی جویلری پہنے وہ اپنی شادی کے بعد پہلی بار تیار ہوئی تھی۔ وہ عام سے حلیے میں رہتی تھی۔ نانو جب بھی اسے بننے سنورنے کا کہتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ کس کے لیے بنوں سنوروں؟ اس شخص کے لیے جس نے پہلی رات ہی اپنے لیے سجی سنوری دلہن کو منہ دکھائے میں یہ تحفہ دیا کہ وہ اس کی جگہ کسی اور کو دیکھتا ہے، اور اسے اس سے کتنی نفرت ہے۔ سیاہ گھنے ریشمی بالوں کی آبشار کو ہلکے سے کیچے لگا کر پشت پر کھلا چھوڑ دیا۔ بلا شبہ وہ سنہری پری لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے زابیار کی نظر جیسے مہمانوں کے درمیان بیٹھی ایمان پر پڑی، اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کر چکی تھی، جبھی بہانے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زابیر کو اپنی بے اختیاری پر نہ تو حیرت تھی، نہ ہی شرمندگی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسے ایسے بے اختیار ہوا تھا جسے وہ یاد آئی جب وہ جنریٹر چلانے گیا تھا۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کچھ سوچتا آگے بڑھ گیا، چینج کر کے باہر نکلی اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے دوپٹہ اتار کر صوفے پر رکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں میں پہنے ٹاپس اتارنے لگی۔ بالوں کو ڈھیلا سے جوڑا کر کے اس نے ایک نظر آئینے میں بیڈ پر دراز زابیار کو دیکھا، جو کروٹ کے بل دوسری طرف رک کیے لیٹا تھا۔ کتنی بدقسمت تھی وہ کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے باوجود تشنہ لب تھی۔ ٹھنڈی سانس خارج کر کے بیڈ کی طرف پڑی، تکیہ لینے کی غرض سے۔ رات کے اس پہر نائٹ بلب کی نیلی روشنی میں ماحول کتنا پرسکون تھا۔ جھک کر اس نے سراہانے کی طرف ہاتھ بڑھائے تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا، اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے جھٹکے سے گرتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سو رہا ہے، لیکن اسے جاگتے پا کر خود کو اس کی مضبوط گرفت میں پا کر بدحواسی ہوگی۔ اگر میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو تب انکار کر دیتی، اب کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ اس کی بدحواسی اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے اسے غصہ آ گیا، جبھی تلخ ہو گیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ ہر صورت اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ آپ تو میری جگہ مہک کو دیکھنا چاہتے تھے، پھر اب کیوں؟ وہ روحانسی ہوگی۔ اس وقت ہمارے بیچ مہک کہاں سے آ گئی؟ جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ مہک تو اس کے درمیان ہمیشہ سے ہے، لیکن اس کی سانسوں کی گرمی کو محسوس کرتے سے بولا نہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ اس کے خوبصورت بالوں کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب بھی اس کے ریشمی بال کھل کر اسے ڈھانپے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ زابیر کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ دو روحوں کا ملن ہو گیا۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے اندر کی گھٹن میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات کی حرکت نے ایمان کو توڑ دیا۔ اسے اس کی بات یاد آئی تو پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ اگر وہ اس کی طرف پڑا تو کسی جذبے کے تحت نہیں، بلکہ اپنا فرض ادا کرا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا نا کہ جہاں اس نے اپنے بڑوں کو خوشی کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی، وہاں کچھ اور صحیح کسی عورت کی نسوانیت پہ کاری ضرب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اسے اپنی غربت کا شرف دنیا کی رسم ادا کرنے کو دیتا ہے۔ ایمان کو اپنا وجود بے مول لگنے لگا۔ یہ دکھ اس کی رگوں میں خون کی مانند دوڑنے لگا۔ زابیر کی آنکھ کھلی تو ایمان کمرے میں نہیں تھی۔ مسکرا کر بالوں میں انگلیاں چلاتا واش روم میں گھس گیا۔ تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آیا تو وہاں بھی موجود نہ تھی۔ نانا ابو نے اس کے آنے پر ایمان کو آواز دی، جو کچن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایمان بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ بعد میں ناشتہ کر لے کہ ابھی اسے بھوک نہیں۔ اندر آتے خان بابا نے بتایا تو وہ سب چپ ہو گئے۔ ناشتے کے دوران سب کے بلانے پر بھی وہ باہر نہ نکلی۔ زابیر جانتا تھا وہ اس کی موجودگی کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب کو سلام کرتا وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ اسے کام کے سلسلے میں ارجنٹ اسلام آباد جانا پڑا۔ اس نے آفس سے گھر اطلاع دے دی اور ڈرائیور کے ہاتھ کچھ ضروری سامان منگوا لیا۔ جلدی جلدی میں بھی کام نپٹاتے اسے وہاں 2 ہفتے لگ گئے۔ اس دوران اس نے ایمان کو کئی کالز کی، لیکن اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ گھر کے نمبر پر فون کرتا تو سب سے بات ہو جاتی، لیکن وہ ستم گر بات نہ کرتے۔ 2 ہفتے کے دوران بھی ایمان کے رویے کو سوچتا بہت مضطرب ہو چکا تھا۔ جانے وہ کیوں ایسا کری تھی؟ لعنت تیری زندگی تے، حالے بھی جانو نہیں پتا جانے وہ کیوں ایسا کری تھی، لعنتی۔ بعض اوقات خود سے کیے گئے قیاس غلط فہمیوں کو جنم دیتے اور غلط فہمیاں نہ صرف رشتوں کو خوبصورتی کو بگاڑ دیتی ہیں، بلکہ انسان کو بے سکون و بے چین بھی کر دیتی ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر اپنے برابر میں دیکھا، جہاں جگہ خالی تھی۔ ایسے ہی ستم کر کے بنا
یہ کمرہ اور اپنا آپ خالی لگ رہا تھا۔ گھٹن محسوس کرتی وہ اٹھ کر باہر نکل آئی، چپل سے پاؤں آزاد کر کے وہ ننگے پاؤں ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر چلنے لگی۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگتا، لیکن دماغ میں ادھم مچاتا سوال اسے پاگل کرنے کو کافی تھا۔ زابیار کی زندگی میں آخر تمہاری اہمیت کیا ہے ایمان؟ وہ خود سے سوال کرتی لیکن جواب نہ پا کر مضطرب ہو جاتی۔ کبھی غربت کے لمحوں میں بخشی اس کی عنایتوں کو سوچتی تو دل چاہتا سب بھول بھال کے اس کے سنگ جیوں، لیکن وہ تو مہک کو پسند کرتا تھا، پھر اس نے رشتہ کیسے قبول کیا؟ کیا وہ میری ذات کو زبردستی قبول کرنے پر مجبور ہوا؟ خود سے سوال در سوال کرتی وہ بھول چکی تھی کہ جس رب رحیم نے اس کا نصیب جوڑا تھا، اس کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا۔ تو بھی تو انسان دا بچہ بڑھے نا، تو بھی صحیح رہے گی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری یقین کی کمی ہے جو ہمیں وسوسوں کا شکار کر دیتی ہے۔ آمنہ وقار کی کوکنگ شاندار تھی۔ نعمان پشاور سے 1-2 دن کے لیے آئے تھے۔ پہلے تو افشان تھی تو دل لگا رہتا تھا، لیکن اب بیچارے اکیلے تھے کیونکہ افشان لاہور میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زابیر صبح صبح اسلام آباد سے واپس اور آتے فریش ہو کر بستر پر جا گرا اور دوپہر ہونے کو تھی لیکن بے سود سو رہا تھا۔ سب کے کہنے پر ایمان 2-3 دفعہ کمرے کا چکر لگائی لیکن اسے سوتا دیکھ واپس آ گئی۔ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں کچھ اعلیٰ پیشانے پر بکھرے بالوں کے حملہ سرہانے کو بازوں میں لیے بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا محبوب، اس کا شوہر، اس کا محرم اس کے پاس تھا، پھر وہ کیوں خدشات کو لیے پھر رہی تھی؟ اس نادان لڑکی کی بے وقوفی تھی، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ اس کی زبان کے دیکھاؤ اسے بھولتا نہ تھے، اس کا دھتکارنا اس کی نظروں سے جاتا نہ تھا۔ آنسو بے بس ہو کر چھلک پڑے تبھی سے قریب سے زابیار کی آواز سنائی دی تو وہ گھبرا گئی۔ موندی موندی آنکھیں کھولے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مسز، آپ کے ہسبینڈ تو آپ کے پاس موجود ہیں، پھر رو کس خوشی میں رہی ہیں؟ تیری جان نو رو رہی بہ کے۔ وہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا، میں رو تو نہیں رہی۔ اور تیری سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ اتنی ظالم ہو، اپنی آواز سے بھی محروم رکھا، اب تھوڑی دیر تو پاس بیٹھ جاؤ۔ سب کھانے پر آپ کا انتظار کرے، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ اس کی بات کو اگنور کرتی وہ تیری سے کہتی باہر نکل کی زابیار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آمنہ نے لنچ خود تیار کیا، سندھی بریانی، کوفتے، کباب اور میٹھے میں گاجر کا حلوہ۔ وقار ہاؤس کا کتنا مکمل اور خوشیوں سے بھرپور تھا۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ افشر کو اس پل اپنے گھر کا سکون دیکھ کر اپنے ساس سسر کا فیصلہ درست لگا۔ کھانے کے بعد سب وقار الحسن کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ نعمان کے آنے پر یوں ہی محفل جمتی، چائے بنانے کی غرض سے ایمان باہر تھی۔ برخوردار اب تو بس ایک ہی خواہش باقی ہے، وقار الحسن نے اپنے ساتھ بیٹھے زابیار کی کمر کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ حیران سا انہیں دیکھنے لگا۔ مائی ڈیئر سن، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ابو جی کا اشارہ بچوں کی طرف ہے۔ بات سمجھ کر زابیار ہنس دیا۔ یار میرا دل کرتا ہے گھر میں خوب رونق ہو، ویسے 1-2 بچوں والا کانسیپٹ غلط ہے۔ اب ہمیں دیکھو کیسے اکیلے زندگی گزار دی، ایک بیٹا اور وہ بھی دور بیٹھا، بس کیا کریں، ہماری بیگم نے ہماری سنی نا۔ وقار الحسن بڑے موڈ میں تھے، جب بھی چھیڑنے والے انداز میں بولے تو آمنہ بیگم تو مسکرا بھی نہ سکی بلکہ گھور کر رہ گئی۔ اینو ایسو مرے ہری ہری سوج رہی۔ وقار کچھ تو لحاظ کریں، خفگی سے انہیں گھورتی انہوں نے کہا تو سب مسکرا دی۔ اسی بار ایمان ٹرے تھامے اندر آ گئی، وہ بھی اپنے نانا جان کی بات سن چکی تھی۔ ابو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بیگم بھی ایک بچہ پالیسی پر کاربند تھی، جبکہ پالیسی چینیوں پر نافذ تھی، اب پچھتاتی ہیں۔ ہمیشہ چپ اور سیریس رہنے والے ماموں زیادہ خوش نظر آتے، جو دل کے زخم دکھانے لگے تھے۔ ان کی بات سن کر جہاں بے ساختہ سب کے کہہ کے چھوٹے، وہیں افشا مامی شرم سے لال پیلی ہو گئی۔ بیٹا اب تم نے ہماری عملی مثالوں سے سبق سیکھنا اور چائنیز پالیسی تو اپنانے کا سوچنا بھی مت۔ زابیار کے کندھے پر اپنا بازو پھیلاتے نعمان نے کہا تو سب کی ہنسی ایک بار پھر چھوٹ گئی۔ البتہ اس بار لال پیلی ہونے کی باری ایمان کی تھی۔ زابیار کی گرم گرم نظریں اس کے شرماتے لبھاتے وجود پر جم گئی، جو لال بھبو کا چہرہ لیے باہر نکل گئی۔ بعض اوقات وقت انسان پر مہربانی ہوتا، خدشہ دل سے نکالتی وہ بہت ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اسٹڈی روم کی صفائی کرواتے ان نظر ریک میں پڑے فوٹو البم پر پڑی تو اس نے نکال کر وہ ساری تصویریں لمس میں پڑھائی کے دوران کی تھی۔ اتنے خوبصورت پوز تھے ان دونوں کے، جگہ جگہ ایک ساتھ ہنستے مسکراتے وہ ایک دوسرے کے لیے لگ رہے تھے۔ ایک تصویر کے پیچھے جو مہک کا کلوز اپ بھی تھی، لکھا تھا مائی بیوٹی، وہ یقیناً زابیار کی رائٹنگ تھی۔ اس کے ساتھ ہی مہک کا لکھا جواب بھی موجود تھا، اٹس آل یورز۔ ماں نے فوٹو البم واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا، اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ ان دونوں کی محبت میں اسے اپنا بہت مس فٹ لگا۔ میں کیسے بھول گئی کہ زابیر کی پسند تو مہک ہے؟ میں نہیں، اس نے بے شک یہ رشتہ قبول کر لیا لیکن دل سے ہرگز نہیں کیا ہوگا۔ کسی کی پسند کیا اتنی جلدی بدل جاتی ہے، لیکن اس کی گرم لو دیتی نظریں یاد آتی تو پزل ہو جاتی۔ لیکن اس شخص نے سب کو دکھانے کے لیے وہ خوش ہے ماسک چڑھایا۔ زابیر کاش تم جیسے تھے ویسے رہتے، لیکن جس بات میں منافقت ہرگز نہ کرتے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چلو جی، چڑھ گیا تھا چاند۔ ظاہر ہے پیار آفس سے اور سیدھا کمرے میں چلا ہے۔ واش روم سے پانی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ جوتے اتار کے وہ کپڑے لینے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا، لیکن ادھ کھلے واش روم کے دروازے سے نظر آیا تھا۔ منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سنک پر جھکی ایمان دوری ہوئی جا رہی تھی، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے تھام کر اس نے صوفے پر بٹھایا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ آر یو اوکے؟ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ اٹھنے لگی کہ زابیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایمان، اس کا چہرہ اونچا کرتے اس نے دھیمے سے پکارا۔ ایمان ہنوز نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ کوئی پرابلم ہے تو شیئر کرو، کیوں ہر وقت اداس رہتی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا رویہ وہ کافی دن سے بہت الجھا الجھا محسوس کر رہا تھا۔
مجھے کوئی پرابلم نہیں، اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اسی لمحے زابیر کا فون بجنے لگا، اسکرین پر مہک کالنگ جگمگا رہا تھا۔ مہک واپس آ گئی تھی انگلینڈ سے، شادی کے بعد وہ انگلینڈ چلی گئی لیکن اب پھر آ گئی۔ تم نکلو، میں بس 5 منٹ تک آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر زابیر گاڑی لے کر نکل گیا۔ اس رات ایمان کو واٹس ایپ پر کسی انجان نمبر سے کچھ میسج تصویریں ملی۔ تصویریں دیکھنے پر اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے زابیر اور مہک کی تصویریں تھی، کئی جگہ زابیر کا ہاتھ مہک کے ہاتھ پر تھا۔ غصے کا بے اختیار ریلا اس کے اندر اٹھا، جہاں اتنا کچھ کر لیا وہاں یہ بھی صحیح۔ اس کے الفاظ اس پر کوڑوں کی صورت برسنے لگے۔ اس شخص نے صرف دوسروں کی خوشی اور اپنی جسمانی اور نفسیانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کیا تھا۔ کئی موقع پر ایمان سوچتی کہ شاید وہ فضول سوچ رہی ہو سکتا ہے زابیر کو اس سے محبت ہو گئی۔ ایک بار پھر احساس کمتری اور اپنی نسوانیت کو روندنے کا دکھ اسے پاگل کرنے لگا۔ اس کی حالت دن بدن عجیب ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اندر کی تبدیلیوں کا ادراک تھا۔ جب بھی بے انتہا اذیت ہو رہی تھی کمرے میں آئی تو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا زابیر لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا۔ زور سے آتی ابکائی کو روکتی واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی حالت دیکھ کر زابیر کو پریشانی ہونے لگی، نہ کچھ بولتی تھی نہ ہنستی بولتی تھی۔ جانے سے کون سا دکھ اندر اندر کھایا جا رہا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے اس نے کہا تو ایمان چیخ پڑی، کچھ نہیں ہوا مجھے، کہا نا نہیں جانا مجھے کہیں۔ وہ اٹھی تھی کہ چکر آ کر گر گئی۔ اپنے بازو میں جھولتی ایمان کو بے ہوش ہوتا دیکھ زابیر گھبرا کر اگلے لمحے سے بیڈ پر لٹا کر نمبر ملانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ چیک اپ کے بعد اس نے جو خبر اسے دی، اسے سن کر سب کے پریشان چہرے پر خوشی کے رنگ بکھر گئے۔ خوش تو زابیر بھی بہت تھا لیکن ایک چبھن باقی تھی۔ ایمان خود ڈاکٹر تھی، وہ اپنی حالت سے بے خبر نہ ہوگی۔ پھر اس نے چھپایا کیوں؟ وہ کیوں پریشان تھی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ایمان کے پاس تھے لیکن کچھ بولتی نہ تھی۔ ایک پل کو تو ایمان کا دل چاہا کہ ستمگر سے پوچھے کہ وہ کیوں ایسا کر رہا کہ ملتا کسی سے تھا اور یہاں بھی اس کے سامنے اس کا خیر خواہ بنا رہتا تھا، لیکن چپ رہ جاتی صرف یہ سوچ کر شاید وہ بھرم رکھ رہا ہے رشتے کا۔ اگر اس کے پوچھنے پر اس نے کہہ دی کہ وہ صرف رشتہ نبھا رہا ہے، اس سے وہ زیادہ کچھ نہیں تو وہ مر جائے گی، اسے بھرم قائم رکھنا تھا۔ دور پھٹے منہ تیرے تھے اپنے تو پائی جا۔ ان دنوں زابیر بہت ڈسٹرب تھا۔ ایک طرف تو ایمان کی طرف سے پریشان تھا، دوسری طرف ایمان کا رویہ۔ وہ خود سے بہت لاپرواہ ہوگی، نہ کھانے پینے کا خیال رکھتی نہ ہی میڈیسن وقت پر لیتی۔ باقی گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر تھا لیکن اس کی طرف دیکھنا وہ پسند نہ کرتی۔ اس کے لاسٹ منتھ مہینے چل رہے تھے اور وہ بہت ویک ہو گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے اسے کہہ دیا، ایمان میں نہیں جانتا تم سب کیوں کر رہی ہو لیکن اتنا ضرور جان گیا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ ایک بات بتاؤ، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ کر چمکنے لگتی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ وہ سب فریب تھا۔ بعض اوقات ہم جسے محبت سمجھتے ہیں وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے اور میں نے زندگی میں یہی سیکھا ہے۔ افسوس تو مجھے اس بات کا کہ تمہاری زندگی دادا دادی کے ایک غلط فیصلے کی نظر ہوگی۔ افسوس کہ میری محبت و توجہ بھی تمہیں میرا نہ بنا سکی۔ کتنے دکھ سے اس نے کہا تھا۔ ایمان کو اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھوں کی سچائی سے مضطرب ہو گئی۔ اس کی محبت اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کا آخری جملہ اس پر کوڑے برسانے لگا۔ کہاں غلطی تھی، کہاں اور کیسے ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی، وہ سوچتی گئی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ کافی دیر تک لان میں واک کرنے کے بعد وہ اندر آئے۔ اوپر جانے کے لیے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ ایمان کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ کر اسے کچھ یاد آ گیا۔ کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں خالی جگہ دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، لیکن یہ سوچ کر لیٹا رہا شاید واش روم میں ہو۔ کافی دیر تک جب وہ نہ آئی تو پریشان سا اٹھ گیا۔ کمرے میں وہ کہیں نہ تھی۔ سیڑھیاں اترتے اس نے ایمان کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ لی۔ کھڑکی سے اندر کا منظر وہ دیکھ سکتا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی ڈائری گود میں رکھے وہ کچھ لکھتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روئی جا رہی تھی۔ وہ جیسے دبے قدموں کے پاؤں کیا تھا ویسے واپس آ گیا۔ اس لمحے واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ اس کے روم میں آئی، اس نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن اسے وہ ڈائری کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے بیٹھ کر گدا اٹھایا تو بلیک کلر والی وہ ڈائری سے نظر آ گئی۔ وہ ڈائری کو لے کر وہیں بیٹھ کے کھولتے سے دھچکا لگا۔ اس کی تصویر پہلے صفحے پر اٹیچ تھی، نیچے لکھا تھا، زابیر حسن، میری محبت، میرا عشق، میری زندگی۔ جو وہ پڑھتا کہ اس پر حقیقت کھلتی کہ شادی کی رات والی باتوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ جب میں سوچتی ہوں کہ زابیر نے کسی جذبے کے تحت اتنی رسم نبھانے کو اپنی قربت کا شرف مجھے دیا تو میرا دل کرتا ہے میں خود کو مار دوں۔ اس نے میری روح کو گھائل کیا۔ ہر بات وہاں درج تھی، اسٹڈی میں لکھی گئی البم کا ذکر اور پھر واٹس ایپ پر موصول ہونے والی فوٹو۔ یہاں وہ ٹھٹکا کون سی تصویریں تھیں وہ جس نے ایمان کو یقین دلانے پر مجبور کر دیا کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جو آخری بات اس ڈائری میں درج تھی وہ اس رات کی تھی جس دن زابیر نے بڑے افسوس سے بہت کچھ کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اب اسے لگتا ہے کہ مجھے اس سے محبت نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کسے یقین دلاؤں کہ میں اسے کتنا چاہتی ہوں۔ ڈائری لے وہ کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے ڈائری کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایمان کا موبائل اٹھایا جس پر کوڈ لگا تھا لیکن وہ جانتا تھا کیا پاس ورڈ ہوگا۔ اس نے کی پیڈ پر اپنا نام ٹائپ کیا تو لاک کھل گیا۔ تصویریں دیکھنے پر اسے جھٹکا لگا اور آہستہ آہستہ ساری الجھی گتھیاں سلجھتی گئی۔ شادی کے بعد آفس جاب کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ مہک آفس چھوڑ چکی ہے اور وہیں اسے دوسرا دھچکا ایک اور خبر سن کر لگا۔ اسے کولیگ نے اسے بتایا کہ اسے اب جاب کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے فرم کے مالک کے بیٹے سے شادی کر لی ہے۔ ایک دفعہ تو اسے یقین نہ آیا لیکن اپنے کانوں سے سننے پر اسے یقین آ گیا۔ مہک کی طرف اس سے پوچھنے گیا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل شروع میں اس کا یہی ارادہ تھا، وہ ہر صورت ایمان کو طلاق دے دے گا۔ اسے ایمان کو ہر صورت پانا تھا، مہک کو ہر صورت پانا تھا۔ لعنتی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا لیکن اس کی باتیں سن کر وہ سن رہ گیا۔ ماما دیکھا آپ نے کہ آپ کی بیٹی نے کیسے ایک ہی تیر سے 2 شکار کر ڈالے، ولید اس کا شوہر جیسے امیر کبھی شخص کو بھی حاصل کر لیا اور زابیر کو بھی بڑی آسانی سے رستے سے ہٹا دیا۔ وہ ساری عمر اسی بات کا غم مناتے گزار دے گا کہ ایمان کی وجہ سے وہ مجھے حاصل نہ کر سکا، جبکہ مجھے اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔
بڑے فخری انداز میں کہتی ہوں اپنے کارنامے بیان کرتی ہوں، اور وہ ایمان، اس کے لہجے سے ایمان کے لیے نفرت کی بو آ رہی تھی۔ بیچاری ساری عمر زاویہ کی محبت کے لیے ترستی رہے گی۔ زاویہ انہیں قدموں پر واپس چلا گیا، وہ سوچتا تو اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ اسے یقین نہ ہے کہ محبت فریب بھی ہو سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے ایمان سے کی گئی اپنی زیادتیاں یاد آ گئی۔ وہ معصوم اور سادہ سی لڑکی آج تک اس کے ہر ظلم اور زیادتی کو صبر سے سہ رہی تھی۔ وہ رات کے گھر جاتا تو اسے اپنے انتظار میں پاتا، اس کا ہر کام اور ہر ضرورت وہ بن کہے پوری کر دیتی، لیکن اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے خوابوں کو رون ڈالا، اس پر شک کیا، اور ہر لمحے سے احساس دلایا وہ میری ذات پہ بوجھ ہے، مجھے سے کس قدر نفرت ہے۔ اپنا رویہ یاد کر کے اسے شرمندگی ہوئی۔ ڈب کے مر جا ٹٹھے خود بچ۔ اس نے سب کچھ ٹھیک کرنے کی ٹھانی، وہ کسی غرض کے تحت نہیں بلکہ سچے جذبات سے اس کی طرف بڑھا، مگر تب شاید وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور ہاں اس دن جو اسے مہک کی کال آئی، وہ آخری بار اس سے اپنا فیصلہ سنانے گیا تھا۔ مہک کی ولید سے لڑائی ہو گئی تھی کیونکہ ولید ٹائم پاس کر رہا تھا، کرنے والا بگڑا ہوا لڑکا تھا، اس طرح ان دونوں کی علیحدگی ہوگی۔ مہک ایک بار پھر زابیر کی طرف بڑھی، لیکن اب وہ سچائی سے واقف تھا۔ اس دن بھی اس نے مہک کو بتا دیا کہ وہ اس کی حقیقت جان چکا ہے۔ تب مہک روتے ہوئے اسے معافی مانگنے لگی، اسے اس پر ترس آ گیا، اسے تسلی دینے لگا، چل تیرا ترس کھانا تیرا گھر برباد کرے گا۔ ایمان دم سادے بیٹھی، اس کے منہ سے ساری حقیقت سن رہی تھی۔ یا اللہ، میں نے زابیر کو کتنا غلط سمجھا، سوچ کر رہ گئی۔ ایمان، میں جانتا ہوں شروع میں غلطی میری تھی، مگر میں جب تمہاری طرف بڑھا تو دل کی رضا اور سچائی کے ساتھ بڑھا تھا۔ کتنا عرصہ ہم دونوں نے ایک غلط فہمی کی نظر کر دیا، کاش تم ایک بار مجھ سے کھل کر بات تو کرتی۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مجھے مہک پسند تھی، پسند تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور پسند تو بدلتی رہتی ہے، لیکن محبت کسی ایک سے ہوتی ہے، کسی خاص سے۔ تم میری بیوی تھی اور مجھے تم سے کیسے محبت ہو گئی یہ میں نہیں جانتا، لیکن اب اتنا ضرور کہوں گا کہ جس رب العزت نے ہمارے نصیب جوڑے تھے، انہی نے محبت مجھ پر الہام کر دی۔ تے ایڈی تینوں محبت ہو گئی سی تے پھر اپنی جڑے پہلے پونکیا سی اندی معافی مانگ لیندا، گل اتھے مک جانی سی، ایڈی ودنی نہیں سی۔ وہ سب کہہ کر رکا نہیں، باہر نکل کے پیچھے ساکھ بیٹھی ایمان ہچکے سے رو دی۔ دور فٹے منہ تیرے تے، تیری غلطی نہیں ہے، غلطی ہودی ہے۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ نہ چلا، اپنے پہلو میں اٹھتی ٹیسوں کی تکلیف سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ زابیر اس سے کچھ فاصلے پر ہی بیڈ پر دراز تھا، جب درد حد سے زیادہ ہونے لگا تو اس نے زابیر کا کندھا ہلایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اسے درد سے دور روتے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھا۔ فجر کے اذانوں کے وقت زابیر حسن کے یہاں صحت مند بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ خوشخبری سنتے وہ ہاسپٹل سے نکل گئے، اسے رب کے حضور سجدہ شکر بھی تو بجا لانا تھا۔ ایمان نے جس چہرے کو تلاشنا چاہا وہاں نہ تھا، تبھی دروازہ کھلا، وہ ستم کر اندر داخل ہوا۔ اسے آتا دیکھ کر نعمان اور افشا باہر نکل گئے۔ وقار الحسن حقیقی کے انتظامات کرنے گئے تھے، جبکہ آمنہ وقار شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ چلو پرائیویسی دیو دو سارے جنے۔ کمرے میں اس وقت صرف وہ دونوں تھے۔ زابیہ نے آگے بڑھ کر اسے دیکھا جو بہت ہی کمزور دکھ رہی تھی، رنگت ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ زابیہ نے اس کے چہرے کے گرد بکھرے بالوں کو سمیٹا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ تھینک یو ایمان، اس کا ہاتھ تھامے اس نے بڑے جذب سے کہا۔ کس لیے؟ ہماری محبت کی اس خوبصورت نشانی کا تحفہ دینے پر۔ اس کے ساتھ لیٹے کمبل میں لپٹے اپنے بیٹے کو اٹھاتے اس نے کہا تو وہ مسکرا دی، جسے وہ ستم گر سمجھتی رہی، وہ تو خدا کی رحمت کا انعام تھا جو زابیر حسن کی صورت میں اس پر برسائے گی۔ زابیر بچے کو سینے سے لگائے محبت پاش نظروں سے ایمان کو دیکھ رہا تھا، دونوں کے دل اور آنکھیں مسکرا رہی تھی، اور زندگی تو ہنستے مسکراتے محبتیں سمیٹنے گزر رہی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے تو اچھا لگا، ٹھیک تھا، اچھا تھا۔ ناول کا نام ہے جی ستم گر، ریٹن بائی نوال احمد کا یہ ناول ہے۔ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اے اللہ، میری تو گردن میں بھی دکھ رہی ہے۔ کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، پھر ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ میر خان، وعلیکم السلام ڈیئر سسٹر، ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی، بہت مزہ آیا سن کر، تھینک یو ڈیئر میر خان۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت اچھا ہے، نوال بہت معصوم ہے، فراز کتنا گھٹیا ہے، فراز پورا ایک نمبر تھا، کمینہ سی، کیسے تھپڑ مار دیتا نوال کو، اور بھی بہت بڑی بغیرتیاں کتنی آپ آ گئے تو جاؤ، بھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آپ کی۔ حدید فنی بندہ احمد بھی اوورال ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا، تھینک یو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔ زلفشا خان، میرے کو پہلے پتہ تھا محمد حدید احمد پورا نام ہے ہیرو کا، بہت 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 اچھا ناول تھا، ہیپی اینڈنگ۔ اب کون سا ناول آنے والا ہے یہ کل پتہ چلے گا۔ آہو، آپ کو کل آپ نے کمنٹ کیا تھا، آپ کو آج لگ گیا ہوگا پتہ، تھینک یو۔ زلفشا خان، کاش سعدی یوسف انڈیا میں ہوتا، تو میں خود اس کو لینے جاتی اور اپنے گھر کا مہمان بناتی کچھ دنوں کے لیے، اور پھر زمر اور غازی کو بلاتی ملنے کے لیے، پھر یہاں سے واپس بھیج دیتی۔ اللہ، کتنا مزہ آتا نا، بہت مزہ آنا تھا۔ میری بیٹی بھی ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی، ہاں پر شاید میرے حبی کو ناپسند آتا۔ آپ کے حبی کو جتیاں بھی پڑ سکتی تھی، جتیاں بھی مار سکتے تھے سعدی اور فارس کو، تو رکس ہو جانا تھا۔
اتنا لمبا ناول ڈالنے کے لیے بہت شکریہ. ویسے مجھے لگتا ہے ہاشم کاردار کو نا آپ کے عزائم کا پتہ لگ گیا تھا، اس وجہ تو انہیں نا انڈیا نہیں چوز کیا بلکہ کولمبو چوز کیا، سری لنکا. بہت اچھا یہ ناول. اور تم کہتی ہو کہ ابھی ناول آدھا ہوا ہے، اور بھائی ہم آگے کا مزہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اب آگے دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں کیا ہوگا. ہاں جی ابھی آدھا ہوا ہے. یہ ناول تھرو آؤٹ بہت انٹرسٹنگ ہے سچ میں یار. سن کے بہت مزہ آتا ہے. اگلے ہفتے کا پھر سے انتظار ہے. آپ کو سن کے مزہ آتا ہے، میرے کو ریکارڈ کر کے آتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے. تو ڈیلی بس جس طرح روٹین میں ہو جائے تو جتنا ہو سکے وہ اتنا میں کر لیتی ہوں. اگلے ہفتے کا پھر سے انتظار ہے. ہاں اگر میری بات سے بور ہوئی ہو تو سوری یار. نہیں بور تو میں نہیں ہوئی. مائی اینیمیز یا مائی نائمز جو بھی ہے، اینیمیز لگ رہا ہے ویسے. اگر آپ کو حنین میں مزہ نہیں آ رہا تو خیر ہے، حنین پڑھ لو. آہو یار مجھے حنین میں مزہ آتا، حنین میں نہیں آتا. ابوبکر شوال نائس ناول، تھینک یو ویری مچ. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے. تو کیسا لگا آپ کو یہ والا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ جی.